جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सनाउल्लाह खान आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ी खबरें हैं। एक तो आइनी तरमीम के हवाले से अब फाइनल राउंड शुरू हो चुका है और अगले 24 घंटे के दौरान बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही हैं। इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ शदीद गुस्से में नज़र आई हैं और उन्होंने लाहौर का जो वाक़या था, जो एक पंजाब कॉलेज का वाक़या था, रेप का जो एक वाक़या था, उसको उन्होंने उस पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है और उस पर उन्होंने हर किस्म की कार्रवाई करने का भी ऐलान किया और उन्होंने तहरीक इंसाफ को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया है और उन्होंने कहा है कि ये पूरा एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ है। ये तो दो इश्यूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आइनी तरमीम का जो इशू है वो अब बड़ा क्रिटिकल हो गया है। लाहौर में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जोराना दिया है। मौलाना फजल रहमान, सदर आसिफ अल जरदारी और जो दीगर कायदीन हैं इत्तेहादी जमातों के, वो शरीक हैं और फाइनल राउंड जो है वो आइनी तरमीम का वो शुरू हो गया है और आइंदा 24 घंटे के दौरान जो इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत 17 अक्टूबर को नेशनल असम्बली और सेनेट से और कैबिनेट से इसकी जो है मंजूरी लेने का इरादा रखती है और तादाद के हवाले से भी जो है हतमी राउंड है और इसमें आपको पता है कि वो शामिल हैं। इसमें मौलाना फजल रहमान, गुज़श्ता रोज़ उनकी बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई थी और अब मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनको घेर कर बैठे हैं और इम्कानात यही नज़र आ रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान भी 26वीं आइनी तरमीम को जो है वो सपोर्ट करेंगे। और इस हवाले से जो शेड्यूल है कल का, वो ये है कि जो पार्लिमानी कमेटी है जिसका इजलास 16 को भी हुआ है और 17 को भी हो रहा है। 17 को 11:30 बजे फाइनल राउंड है पार्लिमानी कमेटी का। जिनको जो गो हेड देना है वो लाहौर की रायवेंट की मुलाकात के नतीजे में उनको गो हेड मिल जाएगा रात को किसी वक्त और कल सुबह तक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जो फिर पार्लिमानी कमेटी से जिसकी स्टैम्प कराई जाएगी और साथ ही 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में वफाकी काबीना का स्पेशल मीटिंग्स वो भी वज़ीर आज़म ने तलब की है। वो लाहौर में मौजूद हैं और वो कल सुबह किसी वक्त पहुंच जाएंगे। तो ये तमाम सूरत हाल है जिसके बाद अगर ये तमाम मराहल जो प्लान किया गया है हुकूमत की तरफ से, उनके इत्तेहादियों की तरफ से उसी तरह होता है, तो फिर कैबिनेट की मंजूरी, क्योंकि 1:30 बजे इजलास है, उसी के साथ ही पहले सेनेट में और फिर नेशनल असम्बली में ये बिल पेश किए जाएंगे अगर ये तमाम इनके प्लान के मुताबिक चलता है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखें तमाम जमातों ने अपने अपने जो ड्राफ्ट हैं वो दिए हैं पार्लिमानी कमेटी को। एक तहरीक इंसाफ है जिन्होंने ड्राफ्ट नहीं दिए और अभी भी तहरीक इंसाफ जो है इस तमाम सूरत हाल में कंफ्यूज नज़र आ रही है। ऊपर से जो है मरियम नवाज शरीफ ने जो मुबैना रेप केस जिसको बताया जा रहा था जो सोशल मीडिया पर आया, उस पर शदीद बरहमी का इजहार किया और एक और जो है फैब्रिकेटेड झूठ और फेक न्यूज़ का एक धब्बा जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाया है और ये प्लान किया है कि ये तमाम जो अनाउंसमेंट की है वज़ीर आला ने कि ये तमाम एक साजिश के तहत और प्री प्लान जो है उसके तहत किया गया है। इसकी तफसीलात हम बाद में बताएंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो आइनी तरमीम का मामला है। आइनी तरमीम में जो सबसे टॉप एजेंडा है हुकूमत का, जो मैं बार बार बताता रहता हूँ, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, आइनी अदालत है और हुकूमत उसको हर कीमत पर उस तरमीम को पास कराना चाहती है। बाकी भी चीज़ें होंगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जजेस की तैनाती के हवाले से 18 अमेंडमेंट वाला जो एक तरीका कार था पार्लिमानी पार्टी के थ्रू, वो भी बहाल कराना चाहती है और उस पे मौलाना साहब तैयार भी हैं। इसके साथ साथ जो एक उम्र की हद है वो बढ़ाने का मामला भी है इस तमाम आइनी तरमीम में। इसके साथ एक और जो मामला है जिस पर बहुत से इत्तेहादी तैयार भी हैं, कुछ तैयार भी नहीं है, वो है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से और ख़ासकर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले करने या कोई इस किस्म की कार्रवाई करने, तो उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे। ये भी तरमीम है और इसमें
ایسے گروپس کو اور ایسی سیاست جماعتوں کو دہشت گرد بھی ڈکلیئر کیا جا سکے گا۔ تو یہ اس قسم کی ترامیم ہے، بڑی خطرناک اور بنیادی ترامیم ہے، اور جس کا جو مقصد حکومت کی طرف سے اور پیپلز پارٹی خاص کر بلاول بھٹو کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ میثاق جمہوریت کا ایجنڈا ہے جو مئی 2006 میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف نے اس وقت سائن کیا تھا لندن میں، اور اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت وہ کہتے ہیں 18 امینڈمنٹ ہوئی، لیکن آئینی عدالتوں کا جو معاملہ ہے وہ اب انہوں نے کہا کہ لازمی ہو چکا ہے، کیونکہ عدالتیں جو ہیں خاص کر سپریم کورٹ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو عوام کے کیسز ہیں جس میں سول اور کرمنل کیسز ہیں ان پر کوئی توجہ نہیں ہے، وہ 60,000 تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ 200-250 جو کانسٹیٹیوشنل اور 184 کے یا پولیٹیکل نوعیت کے کیسز ہیں ان پر موسٹلی ٹائم دیا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ علیحدہ ہوں اور پروونشل بھی ہوں اور اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہو، اور تحریک انصاف کا اس حوالے سے بالکل الٹ موقف ہے، لیکن تحریک انصاف اس تمام صورتحال میں کنفیوز، بٹی ہوئی اور ایک لیڈر کے بغیر نظر آ رہی ہے، کیونکہ عمران خان پر ملاقاتوں پر پابندی ہے اور ان کو گائیڈنس نہیں مل پا رہی ہے، اور کیونکہ تحریک انصاف کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ خان صاحب ہی کرتے ہیں، وہ لگتا یہ ہے کہ ایک ہی طاقت ہے اس پوری پارٹی میں اور وہ انہی کا انتظار کیا جا رہا ہے، اسی لیے پارٹی بکھری بکھری نظر آتی ہے، کچھ بیرون ملک لیڈرشپ کچھ اور بات کرتی ہے، چیف منسٹر کے پی کوئی اور بات کرتے ہیں، پنجاب میں جو لیڈرشپ بیٹھی ہے کچھ اور بات کرتے ہیں، کارکن کوئی اور بات کر رہے ہیں، اور ان کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے جس کو بدقسمتی سے چند صحافی چلاتے ہیں جو پیسے کمانے کے لیے، اور جو میں واقعہ بتاؤں گا کہ ایک اور فیک نیوز آئی ہے، تو یہی لوگ ہیں جو خان صاحب کو بیچتے ہیں، خان صاحب رہا ہو گئے، خان صاحب نکل آئے، خان صاحب نے یہ کر دیا، خان صاحب نے وہ کر دیا، اور اسی کہانی کو رٹ کے وہ کوئی سوات میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی یورپ میں بیٹھا ہے، وہاں سے بیٹھ کے کوئی بلکہ لندن میں بیٹھے ہیں، تو وہ یہ کہانیاں گھڑتے ہیں اپنے طور پر، کچھ یہاں بھی بیٹھے ہیں جو یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور آج پوزیشن یہ آ گئی ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کو بیک فٹ پہ کر دیا ہے، اور اب کوئی لائے عمل نظر نہیں آ رہا کہ حکومت یہ آئینی ترمیم اگر پاس کرانے جاتی ہے تو تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہوگا، ابھی تک کوئی کلیئر پالیسی سامنے نہیں آ رہی، اور اس صورتحال میں حکومت کو جو ہے نظر یہ آ رہا ہے کہ ان جماعتوں کو، اور یہی مولانا فضل الرحمان کو بھی باور کرایا جا رہا ہے کہ میدان خالی ہے، اسی وقت یہی موقع ہے، ٹائم ہے پورا وار کرنے کا، اور اس وقت جو ہے وہ تمام جو ہے توجہ اسی طرف ہے۔ ایس سی او کانفرنس بڑی کامیابی سے انہوں نے مکمل کرا لی، سیکورٹی سخت تھی، پاکستان کی ہسٹری میں شاید اتنی سیکورٹی نہ ہو جتنی ایس سی او کانفرنس کے ہوئی، اور اب حکومت اس ایس سی او کے دوران بھی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس بھی کرتی رہی ہے، اور اب جو ہے وہ تقریباً 24 گھنٹے ہیں، جس طرح میں بار بار بتا رہا ہوں بڑے اہم ہے، اس دوران کچھ بھی پیش رفت ہو سکتی ہے اور کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ آئینی ترمیم کی تفصیلات میں نے کچھ آپ کو بتا دی ہیں جو زیر غور ہیں، جس کی زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ کل جو ہے کسی وقت منظور کر لی جائیں گی 17 اکتوبر، کیونکہ 18 اکتوبر تک عمران خان پر ملاقاتوں پر پابندی اسی وجہ سے لگائی گئی تھی، یہ پورا پری پلان تھا، اور دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے، آپ بھی انتظار کیجئے، ہم بھی کر رہے ہیں، ہمیں یہ امکان ہے کہ حکومت 17 اکتوبر کو ہی تمام جو مراحل ہیں وہ مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس کا لائے عمل طے کیا جا رہا ہے، اور جس کی لیڈرشپ سے بھی رات گئے منظوری ہو جائے گی، اور ڈرافٹ بھی کل پارلیمانی پارٹی کو مل جائے گا، ان کی سٹیمپ بھی لگ جائے گی، کیبنٹ بھی تیار ہے، وہ بھی طلب کی گئی ہے پارلیمنٹ کے اندر ہی، اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے بھی اجلاس بلا لیے گئے ہیں۔ تو یہ اس میں خبر تھی۔ دوسری بڑی خبر ہے، میں آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بڑی دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس کی، اور میں نے وہ پریس کانفرنس دیکھی تو بڑے سخت غصے میں اور غضبناک وہ نظر آ رہی تھی، اور انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، اور ان کی پریس کانفرنس کے بعد ایک چودھری فیصل جٹ ایڈوکیٹ نامی ایک شخص ہیں، ویلاگر ہیں، یوٹیوبر ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں یہ، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے جو لاہور
پنجاب کالج کا جو کیس، جو ایک افواہ، ایک خبر پھیلائی گئی تھی، اس کو سب سے زیادہ انہوں نے پھیلایا، اور اسٹوڈنٹس کو اور باقی جو سوسائٹی کے طبقات تھے ان کو جو ہے انسیگیٹ کیا، اور جس کی وجہ سے کئی اسٹوڈنٹ زخمی بھی ہوئے، اور یہ واقعہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں پھیلا۔ اس پر وہ شدید غصے میں نظر آئیں، اور انہوں نے الزام عائد کیا کہ یہ ایک پری پلان سازش تھی۔ پہلے تو انہوں نے بتایا کہ یہ انہوں نے مکمل تحقیقات کی ہیں، اور خود انہوں نے تحقیقاتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی، اور ان کو بریف کیا گیا ہے کہ یہ ایسا واقعہ کوئی ریپ کا ہوا ہی نہیں، اور یہ جان بوجھ کر پلاننگ کے تحت ایک افواہ پھیلائی گئی، اور اس کو سوشل میڈیا پر جو ہے پھیلایا گیا، جس سے اسٹوڈنٹس میں اشتعال پیدا ہوا، اور اسٹوڈنٹس میں بھی انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کو جو ہے جان بوجھ کر اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا اس کے یقیناً، انہوں نے کہا یہ گھٹیا اور گندی سیاسی جو ہے وہ چالیں ہیں، اور یہ ریپ کا کیس نہیں تھا بلکہ ایک گندی سیاست کا کیس تھا، جس میں بچوں کو استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا پر انہوں نے کہا کہ ان کے جو ہم نوا صحافی ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ان کے ویلاگر، یوٹیوبرز، اور انہوں نے کہا کہ ان میں سے وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بچی کی جو والدہ ہے انہوں نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو بے نقاب بھی کیا جائے اور ان کو سزا بھی دی جائے، اور انہوں نے کہا کہ وہ دیں گی، کسی کو نہیں چھوڑیں گی جو بھی اس میں ملوث ہوگا، چاہے وہ تحریک انصاف سے ہو، چاہے پی ایم ایل کیو سے ہو، چاہے کوئی صحافی ہو، چاہے ویلاگر ہو، چاہے یوٹیوبر ہو۔ انہوں نے نام لے کر ساری باتیں کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ نہ صرف ایک عورت ہیں بلکہ ایک ماں بھی ہیں، اور اس نے کہا وہ چیف منسٹر پنجاب ہیں، اور عورت کی عزت اور ان کی عصمت کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ اس کو پورا کریں گی۔ اور انہوں نے حیران کن طور پر اس تحریک انصاف کو، انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ دہشت گرد جماعت ہے۔ یہ بڑا سخت قسم کا ان کا موقف سامنے آیا ہے، اور اس پر انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کیا ہے کہ یہ گندی سیاست کا شکار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پوری تحقیقات سے اور تمام چیزوں سے مطمئن ہے۔ انہوں نے کہا یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، جس طرح رپورٹ ہوتا رہا ہے، جس طرح سوشل میڈیا پر ایک پلان کر کے اس کو پھیلایا گیا، اور ایک جو ہے پنجاب حکومت کو جو ہے گندا کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پر وہ مکمل انہوں نے جو ہے ایکشن لینے کے احکامات دے دیے، اور ایک گرفتاری بھی ان کی پریس کانفرنس کے بعد ہوئی ہے، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ چودھری فیصل جٹ ایڈوکیٹ ہیں، وہ گرفتار کیا گیا۔ اب ایشو کیا ہے پاکستان میں؟ جب ہم بات کرتے ہیں فیک نیوز کی، جھوٹ نیوز کی، پراپاگنڈے کی، اور جب لوگوں پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو پھر عدالتیں بھی ان کو ریلیف دیتی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اب تحریک انصاف کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ جو ویلاگر اور یوٹیوبر تحریک انصاف کے نام پہ، عمران خان کے نام پر جھوٹ پھیلاتے ہیں، اور نئی نئی کہانیاں روزانہ سناتے ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے ایک بزرگ یوٹیوبر نے جناب، جو عمران خان کے بڑے قریب تھے، انہوں نے تو خان صاحب کی وصیت بھی پڑھ کر سنا دی تھی، اور یہاں تک ہوا کہ لندن میں ان کی سابق اہلیہ جمیمہ گوڈ سمتھ کا جو ٹویٹ بھی آ گیا، وہ بھی پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں خان صاحب کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اور سوات میں بیٹھے یوٹیوبر نے بھی، آپ کو پتہ ہے، انہوں نے بھی کہا کہ جی ان کے کپڑے اتار لیے ہیں، پینے کا نہانے کا پانی نہیں ہے، کپڑے وہ خود دھو رہے ہیں، بجلی ان کی بند کر دی ہے۔ تو اس قسم کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جھوٹ، اور اس پر جو اب یہ سوچنا ہوگا تحریک انصاف کو ایز اے سیاسی جماعت فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس ملک میں آیا کہ اس قسم کی چیزیں چل سکتی ہیں، آیا کہ وہ جھوٹ پھیلا کر لوگ جو ڈالر کماتے ہیں، جو اپنے ویوز کے چکر میں، اپنے سبسکرائبر کے چکر میں وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوبر امریکہ گئے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے جو ٹیگ لائن ہوتی تھیں بڑی مشہور تھیں، مجھے یاد ہے نگران وزیر اطلاعات تھے مرتضیٰ سولنگی صاحب، انہوں نے کئی دفعہ ان کا ذکر کیا ان یوٹیوبر کا، اور وہ ایسی کہ میں اس پر بیٹھ کر اپنے ویلاگ میں ان الفاظ کو بھی ادا نہیں کر سکتا، وہ جو ٹیگ لائن لکھتے تھے، تو جن کا جو سچائی سے یا سچ سے یا کسی واقعے سے کوئی تعلق تک نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ تو انہوں نے لکھا یہاں تک کہ مریم نواز کو تھپڑ پڑ گئے، مطلب ہے کہ اس قسم کے اور کس سے پڑ گئے یہ واقعات، پھر آرمی
چیف کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ لکھے جاتے تھے، اور اب بیٹھ کے وہ امریکہ میں یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے تحریک انصاف کو بچنا ہوگا، ان لوگوں سے لا تعلقی اختیار کرنی ہوگی، اور ملک میں ٹھیک ہے ان کے ساتھ زیادتی و ظلم ہو رہا ہے، عدالتوں میں بھی ان کے کیسز چل رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں، لیکن جہاں تک ملک میں فساد پھیلانے کے حوالے سے، جھوٹ پھیلانے کے حوالے سے، فیک نیوز اور اس قسم کی افواہیں پھیلانا جس سے جو ہے امن و امان کو نقصان پہنچے، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچے، کسی کی جان چلی جائے، جس طرح لاہور میں اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے ہیں بہت سارے، اب وہ کسی کی بھی اولاد تھے، تو یہ چیزیں ہمیں سوسائٹی میں دیکھنا پڑیں گی، اور کم از کم ویورز کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ وہ جھوٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں یا سچ کو وہ سننا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کی تمیز پی ٹی آئی کو بھی کرنی پڑے گی، باقی جماعتوں کو بھی، اگر نون لیگ بھی یہ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، تو ان کو یہ سوچنا پڑے گا۔ اور پاکستان میں کم از کم اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ جھوٹ کی اور فیک نیوز کی اس کی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، اور کسی کی عزت کو اچھالنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر اب یہ ریپ کا کیس کسی بچی پر اس قسم کی افواہ پھیلائی ہے، آپ مجھے بتائیں اس کی 4 مزید بہنیں ہیں جن کی شادی ہونی ہے، تو ان کے خاندان پر، ان کے والدین پر کس قسم کا اثر ہوا ہوگا اس جھوٹے واقعے سے، اس جھوٹی افواہ سے جو پھیلائی گئی ہے۔ اور بالکل صحیح مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، تاکہ مزید لوگوں کو جو ہے یہ پیغام ملے کہ اس ملک میں اس قسم کے واقعات کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے خیال میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طبقے، چاہے وہ ہمارے میڈیا سے کوئی تعلق رکھتا ہے، اس نے جھوٹ پھیلایا تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ کل آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اور اگر آئینی ترامیم ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو دلچسپ صورتحال ہے، 24 گھنٹے اہم ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم کل آگاہ کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔